बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ रियाज़ अहमद। नाज़रीन, हम माह रमज़ान के मुताल्लिक़ रोज़ाना आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एक नया टॉपिक और कुछ ऐसे मसाइल आपके सामने उजागर करें जो कि हमारे माह मुक़द्दस के हवाले से बहुत अहम होते हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले को लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जिसमें कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कुरान और हदीस के हवाले से आपको गाइड किया जाए ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस बात का फरमाते हैं कि ए इंसान, अगर तेरे पास ताकत नहीं है रोज़ा रखने की, अगर तू बीमार है या अगर तू ट्रैवल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो तेरे लिए ये आसानी है कि तू अपने रोज़े बाद में पूरे कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि इस उम्मत पर कोई मुश्किल टाइम आए। क्यों? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर अल्लाह ताला इस उम्मत पर माह रमज़ान और सूरत इखलास ना फरमाते तो शायद अज़ाब आ जाता। ये उनके कौल का मफ़हूम है कि आपने ये फरमाया कि इस उम्मत पर अल्लाह ताला ने माह रमज़ान और सूरत इखलास नाजिल फरमा के अज़ाब को दूर कर दिया। तो वो अल्लाह जो एक माह से नहीं 70 माहों से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, वो अपने बंदे के लिए मुश्किल कहाँ चाहेगा? वो अपने बंदे के लिए आसानियाँ चाहता है। तो यही बात कुरान मजीद में है। आयत का मफ़हूम है, पारा नंबर 2 है, सूरतुल बक़रा है, आयत नंबर 185 है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो माह रमज़ान का महीना है, इसको मैंने ये जो कुरान है इसको मैंने माह रमज़ान में उतारा है और इसमें लोगों के लिए हिदायत हैं, लोगों के लिए इसमें अंदर दलीलें हैं। और आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हाँ, इसमें अगर कोई बीमार हो जाए या कोई सफ़र के लिए जा रहा है तो उसके लिए आसानी है कि वो आने वाले दिनों में यानी माह रमज़ान के बाद अपने रोज़ों की वो गिनती मुकम्मल कर ले जो उसने पहले छोड़े थे। अब यहाँ पर यह बात भी अहम है कि बीमारी की कौन सी सूरत, बीमारी की कौन सी सूरत और सफ़र कैसा। ऐसी बीमारी कि जिसमें अगर इंसान ना पिए, खाना ना खाए तो उसके ज़्यादा बीमारी के बढ़ने का ख़तरा हो जाए, उसकी बीमारी बढ़ जाए या उसको मौत का ख़तरा लाहक हो, तो वो अपना रोज़ा छोड़ सकता है, वो अपना रोज़ा स्किप कर सकता है। वो माह रमज़ान के बाद फिर ईद के बाद वो रखेगा। और नाज़रीन, जो सफ़र है ये याद रखें, आजकल के सफ़र बहुत आसान हो चुके हैं। आज हम ट्रैवल करते हैं, बड़ी बड़ी हमारे पास वो गाड़ियां हैं, डाइवोज हैं, बड़े उसके वो जहाज़ों पे हम सफ़र करते हैं। लेकिन जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ तो तब सफ़र कैमल्स पे होता था, यानी ऊंटों पे होता था या घोड़ों पे होता था, तो इसलिए वो मुश्किल था। बाज़ औक़ात लोग सफ़र पैदल भी करते थे, तो रोज़े के अंदर उनकी जो कंडीशन थी वो मुश्किल थी। तो लिहाजा उस टाइम पे ये फरमाया गया कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप रोज़ा ना रखें, आप रोज़ा माह रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद अपने वो गिनती मुकम्मल कर लें जितने रोज़े आपने छोड़े। अब ये क्यों है? ये आसानी है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ की कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। और नाज़रीन, ये सोचें कि हमारी माँ कभी ये नहीं चाहती कि हम मुश्किल में घिर जाएं। हमारी माँ कभी हमें रात में बाहर नहीं निकलने देती कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। कहीं हमने ट्रैवल करना हो तो माँ कहती कि बेटा शाम होगी, अब ना जाए, सुबह चले जाना। तो वो तो एक माँ है ना भाई, वो तो एक माँ है। और हमारा रब 70 माहों से 70 मदर से भी अब हमसे लव करता है, प्यार करता है। तो हमारे लिए कहाँ मुश्किलें चाहेगा, वो हमारे लिए आसानियाँ चाहेगा। तो अल्लाह ताला ने ये आसानी फरमा दी अपने बंदे के लिए ताकि वो आसानी के साथ रोज़ों को पूरा कर सके। अब यहाँ पर एक और बात भी है, एक कौल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تجھے ماہ رمضان کے روزے کی اس کے ثواب کا علم ہو جائے تو تو کبھی روزہ چھوڑے ہی نہ، کیونکہ آپ ہی کا قول ہے کہ ماہ رمضان کا جو ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے، یہاں یہ بات ہے بغیر کسی عذر کے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ بیمار ہے تو نہ رکھے تو وہ یوگ نہیں، اگر وہ بندہ بغیر کسی عذر کے ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کے باقی تمام دن روزوں میں بھی گزار دے تو وہ اپنا ایک روزہ اس کا ثواب پورا نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔ آپ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، جوان ہیں، فٹ ہیں، صحت مند ہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن دی ہے کہ آپ یہ روزہ سکپ کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی گنتی بعد میں آپ کو پوری کرنی ہے۔ اب دیکھیں، ایک روزہ، اس کے ثواب کی طرف ہم آتے ہیں کہ اتنا کیوں فرمایا گیا کہ یہ روزے آپ نے بعد میں اس کو پورے کر لینے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ بعد میں نہ رکھیں تو گزارا ہو جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہے، آپ کو وہ روزے پورے کرنے ہیں، وہ گنتی آپ کو پوری کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا کتنا ثواب ہے۔ ہم ایک حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اللہ کا بندہ نماز تراویح کے لیے جاتا ہے تو ایک سجدے کے عوض، ایک سجدے وہ جب وہ کرتا ہے تو 1500 اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ 20 تراویحیں ہیں، 20 تراویحوں میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ہم 40 سجدے کرتے ہیں 20 تراویحوں کے اندر، اور 1500 کو 40 سے آپ ملٹی پلائی کر لیں تو کتنا ثواب ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، پھر جب بندہ روزہ رکھتا ہے، سحری کا ٹائم آتا ہے اور بندہ اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا سنت ہے۔ بھئی روٹی کھا رہے، پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن آپ سنت کر رہے ہیں، ثواب آپ کو مل رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ پھر وہی بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز بھی فرض ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہم نے کرنا ہے، اس کے بنا گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ وہاں بھی اس کو انعامات فرما رہے ہیں۔ پھر اب پورا دن وہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، تو جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو اس کے لیے پھر عنایات ہیں، افطاری سے چند لمحے پہلے بھی اور افطاری سے چند لمحے بعد بھی۔ یہ میں آپ کو کیوں یہ چیزیں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں رب سے مانگنا چاہیے۔ وہ ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری سے چند لمحے پہلے کا اور چند لمحے بعد کا، یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پہ ہمیں موبائل دور رکھ دینے چاہیے۔ جو خواتین گھر میں کھانے بناتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے اپنا وہ سارا کام مکمل کر لیں۔ افطاری سے 2 منٹ پہلے تمام گھر والے بیٹھ جائیں، دفاتر میں دوست اکٹھے بیٹھ جائیں، فیکٹریوں میں تمام مزدور بھائی اکٹھے بیٹھ جائیں، جہاں بھی ان کی گیدرنگ ہے وہ سارے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اپنے موبائلوں کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ کر دے خدا را، اور اپنی دعاؤں کو قبولیت کے لیے آپ کریں اللہ سے دعا۔ اب یہاں دیکھیں، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ٹف ٹائم آ جاتا ہے، کوئی مشکل ٹائم آ جاتا ہے، تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بھائی کوئی اللہ کا ولی مل جائے جو ہمارے لیے دعا کر دے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ اسی لیے وہاں جاتے۔ لیکن اب یہ اللہ کا دوست آپ کے پاس آیا ہوا ہے، ماہ مقدس آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اللہ کا اپنا مہینہ اپنے پاس آیا ہوا ہے، یہاں اللہ فرما بھی رہے ہیں، حدیثوں میں بھی اس بات کا ثبوت مل چکا ہے، واضح طور پہ یہ چیز آ گئی ہے کہ افطاری سے چند لمحے پہلے، افطاری سے چند لمحے بعد یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ٹائم پہ ان ساتوں پہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ گزارتے ہیں ٹائم کہ کہیں یہ منٹ بھی گزر جائے، وہ منٹ بھی گزر جائے، باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے موبائل پہ گیمیں کھیلنے لگ جاتے ہیں، اپنے موبائل پہ ہم ٹک ٹاک یوٹیوب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو نہیں، سارا دن آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، سارا دن آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، اپنے موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، لیکن یہ چند لمحے جو ہیں یہ آپ کے لیے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے ہیں۔
اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کی، اب اس اجر کا ٹائم آ گیا ہے جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہوا ہے کہ بھائی تم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے تم سارا دن پیاسے رہے، اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھانا نہیں کھایا، اللہ کی رضا کے لیے تم نے پیاس برداشت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تم نے گناہ چھوڑے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم غلط گئے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم نے غلط سنا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم نے غلط دیکھا نہیں، تو اب آپ کے لیے اجر کا ٹائم آ چکا ہے۔ اب اس ٹائم پہ اپنے موبائل کو سائڈ پہ کر دے، اب اس ٹائم پہ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ دے، اپنی بہنوں سے، ماں سے، بیٹیوں سے، گھر میں اپنی ازواج سے، آپ کی بیوی گھر پہ ہے، آپ کی ماں گھر پہ ہے، آپ کی بیٹی، بہن، بیٹے جو بھی ہیں سب کو اکٹھا کرے اور انہیں کہیں کہ آ جائے بھائی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے، 7 کرسیاں ملا لیں، ٹیبل نہیں ہے آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہے دسترخوان ہے وہاں بیٹھیں اور سب مل کے دعا کریں۔ یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ ولی اللہ کے پاس جائیں، میں اس بات کو نہیں روکتا، وہ آپ کا اپنا ایک فعل ہے، ہر کسی کا اپنا فعل ہے، جہاں بھی جائیں ولی اللہ کے پاس جائیں، دعائیں کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے اس میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ پیارے نبی نے فرمایا ہے، اور جس کا وعدہ پیارے نبی فرما دے وہ پھر اس بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو حدیث ہے نا اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے، توفیق دے، تاکہ ہم اس بات کی طرف جا سکے بجائے اس کے کہ ہم ڈھونڈتے پھریں، کیونکہ بعض اوقات ہم ولی اللہ ڈھونڈتے ایسے کسی میجیکل بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جسے نہ تو دین کا پتہ ہوتا ہے، جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ جسے قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ جس نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے شعبدہ بازوں کے پاس ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم ان ساتوں کو بھول جاتے ہیں، ان لمحوں کو بھول جاتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ہم سے فرما دیا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جس دور کے اندر ہیں 2025 آ چکا ہے، اور آج ہمارا ملک، ہم لوگ کتنے مشکل میں ہیں، ہماری کتنی مصیبتیں ہیں، گھروں سے بیماریاں نہیں جا رہی ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، تو یہ سب کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم لوگ بے دینوں کے پاس جا کے دعائیں کرواتے ہیں، ہم لوگ بے دینوں کے پاس جاتے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، نماز سے دور ہو رہے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، خدا را اپنی مصروفیات کو اس طرف لے کے آئیں۔ 30 دن ہے، آج دوسرا روزہ ہے، ماہ سیام کا دوسرا دن ہے۔ ناظرین اب یہ اس کے بعد ماشاءاللہ 28 یا 29 دن آنے ہیں آج کے ساتھ، تو یہ دیکھیں کہ کتنا یہ ایک اہم دن اللہ تعالیٰ نے، کتنا اہم مہینہ ہمارے لیے فرمایا ہے، اور ہم اس میں اپنی ان باتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو اللہ سے منوا سکتے ہیں، اپنی بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے رزق کے برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو صرف یہی نہیں، اپنے لیے بھی سوچیں، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ بھی ساتھ میں دعا کریں کہ اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے۔ خدا را ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، اور ان میں ان کو نہ بھولیں، کشمیر کے مسلمانوں کو نہ بھولیں، دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں سب کو نہ بھولیں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا جو زیادہ قبول فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اپنے لیے تو سب مانگتے ہیں، بھائی دوسروں کے لیے بھی مانگے، ان مسلمانوں کے لیے، ان مسلمان مظلوموں کے لیے جن کے پاس آج گھر نہیں ہے، ان مسلمان مظلوموں کے لیے جن کے پاس پتہ نہیں وہ سحری کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ افطاری کے لیے بھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، گھر تو ہے نہیں ان کے پاس، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔
ہم کر تو کچھ نہیں سکتے ان کے لیے، صرف دعا تو مانگ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری آپ کی کسی دوست کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور سب کہیں آمین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج میرے دو موضوع تھے۔ ایک موضوع تو یہ تھا کہ ماہ رمضان میں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی ہے کہ ہم اپنے روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد ان کو مکمل کر سکتے ہیں، شوال کے مہینے میں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میرا یہ موضوع تھا کہ دعا کا، کہ جو چند ساعتیں ہوتی ہیں افطاری سے پہلے اور افطاری کے بعد، تو ان کا اہتمام کرے، اپنے گھر کے جو تمام ممبرز ہیں ان کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، تاکہ ہمارے گھروں سے نحوستیں دور ہوں، تاکہ ہمارے گھروں سے جو یہ بے برکتی آ چکی ہے ہمارے اندر یہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمان بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ ریاض احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔